बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि कुर्बानी के अय्याम करीब आ चुके हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, उसमें तरह तरह की मुश्किलात हैं और बहुत सारे शरई मसाइल भी ऐसे हैं जो काबिल गौर हैं। इस सिलसिले में ये वीडियो जारी की जा रही है ताकि आम लोगों की रहनुमाई हो सके। इसमें सबसे पहला मसला तो ये है कि औरतों के पास ज़ेवरात हैं, ज़ेवरात ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास अलग से कोई रकम नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर वाजिब होगी तो किस तरह वाजिब होगी, और कुर्बानी की अदायगी का क्या शक्ल होगी। और उसी तरह दूसरी शक्ल ये है कि आजकल पैसे की किल्लत की वजह से लॉकडाउन में लोग परेशान हैं। कुर्बानी कैसे वो लोग करें, खाने पीने के लिए तो वो मजबूर हैं। इसलिए अगर एक बड़ा परिवार है और उनके पास वो साहिब निसाब है, तो क्या परिवार का कोई एक आदमी जो मालिक है अगर अपनी तरफ से कुर्बानी कर दे तो अदा हो जाएगी, जैसा कि मालिकिया हजरात के यहाँ है, या कोई और इसकी शक्ल है। ये इस तरह के मसाइल हैं। उसी तरह से और भी जो प्रशासनिक मसाइल हैं, इंतज़ामिया के मुतल्लिक मसाइल हैं, कुर्बानी के सिलसिले में जो रुकावटें पेश आ रही हैं, इस सिलसिले में मुसलमानों को क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, हमारे सामने मऊ शहर के मुफ्ती अनवर अली साहब वजाहत फरमाएंगे। आप हजरात समाअत फरमाएँ। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मोहतरम हजरात, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक इंतहाई महबूब अमल है, और कुर्बानी कोई नई चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुताला करने से ये मालूम होता है कि आसमानी मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ आसमानी मज़ाहिब में अल्लाह तबारक ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और हमारे बिरादरान वतन भी मानते हैं, और जिन्हें हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुर्बानी के अमल को जोड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुढ़ापे की औलाद थे इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माईल को ज़बह कर रहा हूँ। एक दिन ख्वाब देखा, अपने दिमाग से उसको हटाने की कोशिश किया, दोबारा ख्वाब देखा, फिर हटाने की कोशिश किया, तीसरे दिन ख्वाब देखा तो उनको ये समझ में आया कि ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है। बेटे इस्माईल से कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई इताअत के अंदाज में कहा कि अब्बा जान, मैं आपकी हर बात मानूंगा और हर काम में आपका साथ दूंगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल से अपना ख्वाब बयान किया, और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम के तैयार होने के बाद उनको लेकर के मिना की तरफ चले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँख पर पट्टी बांध ली और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का सर नीचे किया, गर्दन ऊपर किया। कहीं ऐसा ना हो कि ज़बह करने के वक्त में और अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के वक्त में बाप की मोहब्बत गालिब आ जाए और मैं इस काम को न कर सकूं। इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का
چہرہ نیچے کیا اور گردن اوپر کیا، اور اپنے جاننے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی اور بالکل ان کو ذبح کر دیا۔ لیکن بعد میں جب پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے اور ان کی جگہ پر جنت سے لایا ہوا ایک جانور میڈھا ذبح ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس خواب کا اور ان کی اس قربانی کا ذکر کیا ہے، اور انتہائی عجیب انداز میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یعنی جب باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو چہرے کے بل پچھاڑ دیا اور اپنے جاننے میں اسماعیل کو ذبح کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ابراہیم، ہم نے تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا، اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور ہم اپنے نیکوکار بندوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو انتہائی بڑا امتحان قرار دیا اور ان کی اس قربانی کے قبول ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے اور بنیاد ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس طرح سے آج جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا اصلی مرکز اور اس کا گویا بنیادی اس کا نشان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عمل ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے جاننے میں ذبح کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کر کے کرنے والے اس عمل کو پیش کیا۔ قربانی کے عمل میں بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر کوئی آدمی نام نمود اور دکھاوے کے لیے خوب مہنگا جانور خریدتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ حج میں یہ بھی ذکر کیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے۔ تو قربانی کے باب میں بنیادی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال۔ اس لیے ہم سب کو اسی مقصد سے قربانی کرنا چاہیے۔ بعض بڑے شہروں میں لوگ 1-1 لاکھ کا 2-2 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کے عمل میں، قربانی کے جانور میں نہ بہت زیادہ پرچار کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس دکھاوے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ 2 ایسے میڈھوں کی قربانی کیا جن کی سینگ بڑی بڑی تھی، جو چتکبرے تھے، کالے اور سفید رنگ کے تھے، اور دونوں خصی تھے، خصیہ ان کا نکالا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارے فقہا کے یہاں خصی جانور کی قربانی بالکل درست ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگ خصی جانور کی قربانی کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں خصی جانور کی قربانی انتہائی صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ قربانی کے موقع پر، قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانور کا پہلا قطرہ، جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کا یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کے ان 3 دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ عام حالات میں مئو شہر میں اور ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں لوگ بڑھ چڑھ کر کے قربانیاں کرتے تھے،
آج کے حالات میں ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل پر بھی تھوڑی موڑی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ جانور خریدنے والا خریدنے کے وقت میں جانور کی آنکھ دیکھے، کان دیکھے، جانور قربانی کا جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے وہ صحیح سالم ہونا چاہیے، عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جانور کا کان دیکھو، جانور کی آنکھ دیکھو، ایسا جانور جس کی جو کانا ہو، ایسا جانور جس کا کان زیادہ کٹا ہوا ہو، اور اسی طرح سے جو بہت زیادہ دبلا ہو اور انتہائی مریض ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو خریدنے کے وقت میں ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے موجودہ حالات میں قربانی کا، تو اس میں یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مکلف بنانے کے لیے بنیادی چیز ہے استطاعت۔ بندہ کے پاس جتنی طاقت اور قوت ہے اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے، اور اسی حساب سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا مکلف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت بہت زیادہ مجبور ہے، کہیں سے اس کے لیے پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، وہ صاحب نصاب، تو اس کے لیے فقہ کی کتابوں میں پہلے سے حل موجود ہے۔ ہدایہ، کتاب العضیہ اور اسی طرح سے فقہ کی تمام کتابوں میں، اہم کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا آدمی جس کے اوپر قربانی واجب تھی وہ قربانی نہیں کر سکا، 3 دن قربانی کے بیت گئے اور 10، 11، 12 تاریخ کا سورج ڈوب گیا، تو ایسے آدمی کے اوپر ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ جانور کی قیمت یعنی ایک گویا خسی اوسط درجے کا جو مل سکتا ہے آج کے زمانے میں 5000 روپے کا، تو اتنی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ یا اسی طرح سے بھینس وغیرہ میں بھی جو حصہ لیا جاتا ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر قربانی کے ایام میں ہم جانور حاصل نہیں کر سکے یا ہمارے پاس انتظام نہیں ہو سکا اور قربانی ہمارے ذمے تھی، تو بعد میں ہم کو ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا ہوگا۔ احناف کے یہاں قربانی کے وجوب کے لیے بنیاد ہے نصاب کا ہونا۔ صاحب نصاب اگر مرد ہے تو مرد کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، صاحب نصاب عورت ہے تو عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، لیکن عورت کے صاحب نصاب ہونے سے اس کے شوہر پر قربانی واجب نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے شوہر کے صاحب نصاب ہونے سے عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ زیور عورتوں کے پاس ہوتا ہے، مرد کے پاس نہ زیور ہے نہ پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں مردوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے اس کی حیثیت دیکھی جائے گی۔ اگر ہلکا پھلکا زیور ہے سونے کا 1 بھر 2 بھر 3 بھر، تو صرف سونے کے 3 بھر زیور پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ خالص اگر سونے کا زیور ہے تو وہ 7.5 بھر ہونا چاہیے، اور خالص اگر چاندی کا زیور ہے تو 52.5 بھر ہونا چاہیے، اور اگر چاندی اور سونے دونوں کا ملا ہوا زیور ہے تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، اور صاحبین بجائے قیمت کے اجزاء کا اعتبار کرتے ہیں۔ صاحبین کے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ سونے کا نصاب کتنا حصہ موجود ہے، چاندی کا نصاب کتنا حصہ موجود ہے۔ اگر سونے کا آدھا نصاب موجود ہے، مثال کے طور پر 3.5 بھر سونا ہے، اور چاندی کا آدھا نصاب موجود ہے، مثال کے طور پر 52 تولے کے بجائے 26 تولہ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں مل کر کے آدمی صاحب نصاب ہوگا۔ اور اگر چاندی کا تھوڑا موڑا نصاب ہے اور سونے کا بھی تھوڑا موڑا نصاب ہے، تو ایسی صورت میں وہ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں، ان کے لیے وجوب سے بچنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہر عورت کا الگ الگ مسئلہ ہے اور ہر آدمی کے مسئلے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے انہیں اپنے مسئلے کی اپنے مسئلے کا اپنا حکم معلوم کرنے کے لیے، اپنی صورتحال بتا کر کے علماء سے وضاحت طلب کرنا چاہیے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ قیمت والے معاملے میں نزاکت یہ ہے کہ چونکہ سونا بہت مہنگا ہے، اس لیے اگر سونا ایک بھر بھی ہوگا اور تھوڑی سی چاندی اس کے ساتھ ہوگی تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ ادھر جمعیت علماء کے سیمینار میں یہ مسئلہ زیر بحث آ چکا ہے، اور جمعیت علماء کے سیمینار میں تقریباً 150-200 کے قریب علماء کرام موجود تھے، اصحاب فتاویٰ موجود تھے، دیوبند کے علماء بھی موجود تھے۔ بھاری تعداد میں لوگوں نے صحابین کے قول کو ترجیح دینے کی بات کہی ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ بہت سارے حالات میں صحابین کے قول کو قبول کیا جا سکتا ہے، یعنی اجزاء کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ سونا اور چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر آدھا نصاب ہے سونے کا، آدھا نصاب ہے چاندی کا، یا 1/4 نصاب ہے سونے کا، 3/4 نصاب ہے چاندی کا، تو ایسی صورت میں نصاب پورا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحابین کے یہاں قیمت کا اعتبار نہیں ہے، اگرچہ پہلے سے ہمارے علماء فتویٰ دیتے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، مگر موجودہ حالات میں بہت سارے لوگوں نے صحابین کے قول کو بھی فتوے کے لیے ترجیح دی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس بات پر ہے کہ ہر گھر والے پر ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی اگر گھر کی طرح ایک آدمی نے کر لیا تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن احناف کے یہاں قربانی کے باب میں نصاب کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے ذمہ قربانی ہے۔ اگر ایک گھر میں 4 آدمی صاحب نصاب ہیں تو چاروں آدمیوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ 5 آدمی صاحب نصاب ہیں تو 5 کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں حنفی مسلک کے اسی جزئیے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنے میں آسانی ضرور ہے، لیکن ہم بہت آسانی کے ساتھ حنفیہ کا جو قول ہے قربانی کے باب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں بہت مجبوری ہوگی، قربانی کرنے کی کوئی شکل نہیں پیدا ہوگی، تو بعد میں یہی کوشش کی جائے گی کہ ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان موجودہ حالات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کے لیے جو طرح طرح کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جمعے کی پابندی، جماعت کی پابندی، کاروبار کی پابندی، مدرسوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان تمام پابندیوں کو دور فرمائے۔ ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ قربانی کے دنوں میں انتظامیہ کی طرف سے جو حکم دیا جائے صفائی ستھرائی کے اہتمام کا، اس کا ہمیں پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ قربانی کھلی جگہوں پر نہ کریں، اور جہاں بھی کریں وہاں اس بات کا ضرور دھیان دیں کہ جلدی سے پانی ڈال کر کے ساری گندگی کو صاف کر دیں۔ اسی طرح سے چمڑا وغیرہ چھپا کر کے کہیں نہ پھینکیں، ورنہ برسات کے زمانے میں سڑنے کے بعد بہت زیادہ تعفن اور بدبو ہوگی، اور اس کی وجہ سے ماحول خراب ہوگا۔ آج کل اس بیماری کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ صفائی کا اہتمام رکھنا چاہیے بیماری کو سے بچنے کے لیے۔ اور ویسے بھی اسلام نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو صفائی ستھرائی بحال رکھنے کے لیے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کی ہڈیاں ہم راستے میں نہ پھینکیں، جہاں پر انہیں پھینکنے کا اور دفن کرنے کا حکم دیا جائے اس پر بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ ابھی قربانی کے ایام آنے میں 14-15 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بازار بھی کھلے گا، بینک بھی کھلے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور مئو جیسے شہر میں جہاں مسلمانوں میں قربانی کا بہت جذبہ ہوتا ہے اور ہر گھر میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی آسانیاں پیدا ہو جائیں اور سارے لوگوں کے لیے قربانی کا جانور بھی میسر ہو، قربانی کرنے کے لیے پیسے کا انتظام بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور اس کی برکت سے ہماری دوسری پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔